बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया की बेसबाती और इक़्तिदार की बेपनाह मोहब्बत की। किस तरह फ़ानी इंसान लाफ़ानी ख्वाहिशात पाल लेता है और ज़िंदगी की शाम में इक़्तिदार और इख्तियार की सवेर चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि इस बात का वीलॉग से क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, आज जो कुछ आपने टीवी स्क्रीन्स पे 27वीं तरमीम के हवाले से देखा, अगर उसका लुब-ए-लुबाब बयान किया जाए तो ऑब्वियसली एक या दो लफ्ज़ों पर ही बात ख़त्म होती है। एक तो इक़्तिदार की तवालत और दूसरा इस्तिस्ना। तो फिर ये मुख्तलिफ उसके बाद के सवालात हैं जो भी है कि क्या 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान से डील की राह हमवार हो जाएगी। 27वीं तरमीम और उसके बाद आने वाली तरामीम किस खौफ की वजह से हो रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक और रूनुमाई की तैयारियाँ हैं। नाज़रीन, दिल्ली के लाल किले के बाहर कार बम धमाका जो है ये किसी नए ड्रामे का प्रीएम्बल है, इस पर बात करेंगे। और 27वीं तरमीम का पहला नतीजा किस शक्ल में सामने आया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं अमार इकबाल के उन खूबसूरत अशार से करना चाहता हूँ जो आपने सुनी रखे होंगे और आप ख़ुद ही समझ जाएंगे कि उन अशार का इंतखाब मैंने क्यों किया है। रंग और रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, सब तमाशाए कुन ख़त्म शुद, कह दिया उसने बस और बस, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। नाज़रीन, ये अशार मुझे ऑब्वियसली 27वीं तरमीम के करवाने वाले, उसके लिए भाग दौड़ करने वाले, उसको असेंबली में पेश करने वाले जो दीवाने बने हुक्मरानों को देखकर याद आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपने बचाव के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उसे देखकर नाज़रीन हैरत होती है, अफसोस भी होता है और हंसी भी निकल जाती है। शायद फॉर्म 47 के हुक्मरानों को दुनिया और इस ज़िंदगी की बेयकीनी और बेसबाती का बुनियादी सबक ही याद नहीं है। ये नाज़रीन ऐसी नापायदार दुनिया है कि यहाँ सुबह रंगीनियाँ लेकर आती है और उसी सुबह की शाम जो है वो सफ़े मातम बिछा देती है। मतलब मालूम इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसकी ताकत जो है वही उसकी कमज़ोरी साबित हो जाती है। वही इस दुनिया का सबसे कमज़ोर बंदा साबित होता है। ताकत अपने साथ ही कमज़ोरी के असबाब भी लेकर आती है। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब और आली मकाम सदर मुमलिकत साहब, किसी तरमीम से तारीख़ के सबक को झुटलाया नहीं जा सकता। गौर तो करें, एक फ़र्द की ज़िंदगी के रोज़ो शबी कितने होते हैं। 65 बरस से ऊपर की ज़िंदगी का हर दिन तो बोनस है और आप दोनों तो माशाल्लाह 75 के पेटे में हैं। ऐसी तरमीम करके, और हम सभी ज़िंदगी की शाम में और कई ज़िंदगी की रात में ऐसी तरमीम करके हम किसको धोखा दे रहे हैं या कितना खुद को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये मोहतरम इरफान सदीकी साहब को ले लें, कैसी बागो बहार शख्सियत है। अभी कल तक वो भी 27वीं तरमीम के बड़े वकील थे और इसके लिए वो भागदौड़ भी कर रहे थे, उसके लिए दलाइल भी तराश रहे थे और इमरान खान साहब को दबे लफ्ज़ों में धमकियाँ भी लगा रहे थे। मगर अब इस तरमीम के हक़ में वोट डालने वालों में वो नहीं थे, तशरीफ़ ही नहीं ला सके और वजह है अलालत। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता करे। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, बल्कि कुछ लोग तो बता रहे हैं, कुछ और ही बता रहे हैं। अल्लाह ताला उन पर अपना करम फरमाए। बहरहाल, इस नाज़रीन फ़ानी दुनिया में रहते हुए सबक इतना सा है कि यहाँ किसी को इस्तेहकाम और इस्तक़लाल नहीं है। इंसान तो बहुत ही कमज़ोर मखलूक है। यहाँ तो ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तो एक तरमीम किसी को क्या बचाएगी और क्या दवाम बख्शेगी, क्या इस्तेहकाम बख्शेगी। 27वीं तरमीम ने चंद एक लोगों के सिवा रियासत के हर इदारे में मायूसी में इजाफा किया। इस सूरत हाल में वकील फैसल सदीकी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम एक ख़त लिखकर उनसे मुतालबा किया है कि 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बुलाएं और जो इस तरमीम पर अपना इदारा जाती मौक़िफ़ दें
اب صاف بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم نے کنفیوژن بڑھا دیا ہے، ریاست اور اس کے عوام دیگر اکائیوں میں رشتہ ہے جو وہ کمزور ہونے لگا ہے۔ ان حالات میں سپریم کورٹ اور اس کے ججز ہی امید کی ایک کرن ہے کہ وہ سامنے آئیں اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تجویز کریں، اس دھند کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ججز نے بھی اگر اپنا کردار ادا نہ کیا اور اپنی مراعات کو پوری قوم کے مفاد پر ترجیح دی تو یہ پھر آگے آنے والے دنوں میں تماشا جو ہوگا وہ عجیب و غریب قسم کا ہوگا، اور ججز کا نام پھر اس فہرست میں ہوگا جو محض تماشائی ہوں گے۔ قوم اس وقت بہرحال ججز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، 27ویں ترمیم کے مطابق جب تک صدر زرداری صاحب زندہ ہیں ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی قائم نہیں ہو سکے گا، یعنی وہی استثناء امیونٹی، استغفر اللہ، اگر ان سے بطور سربراہ پیپلز پارٹی یا بطور سیاستدان بھی کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، ہتھ کڑی نہیں لگ سکتی، انہیں جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا، کوئی عدالت انہیں طلب نہیں کر سکتی۔ تو عملی طور پہ ان کو لائسنس ٹو کل ایک مل گیا نا۔ ایسا ہی اختیار وزیر اعظم کے لیے بھی تجویز کیا گیا تھا، جسے سینٹ میں پیش بھی کیا گیا، مگر جب پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی ایسے ہی استثناء دے دیا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اڈیالے کا مکین جو ہے وہ بھی اس کا بینیفیشری ہو جائے گا، اور پھر کہا گیا کہ نہیں جی اب سے اس کو نافذ العمل کر لیں، لیکن پھر بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی بلے بلے کراؤ، وہ بھی نہیں ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد بھاری دل کے ساتھ وزیر اعظم کو ایسا استثناء دینے کی تجویز جو ہے وہ واپس لے لی گئی۔ اب جناب شہباز شریف اس تجویز کو واپس لینے کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، بلے بلے کرانا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب ابھی جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے نا، اپنا دل برا نہ کریں۔ اگر وہ یہ ترمیم کر لیں کہ ہر وزیر اعلیٰ کو بھی قانون سے استثناء ہوگا تو اس طرح خود شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، وہ بھی آپ کو پھر تا قیامت استثناء مل جائے گا۔ تجویز ہم دے رہے ہیں نا آپ کا، وزیر اعظم نہ کریں وزیر اعلیٰ کر لو، ٹھیک ہے، وہ اس میں بھی ہو جائے گا۔ تو عمران خان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ جو ہے، عمران خان وزیر اعلیٰ تو نہیں رہا نا، عمران خان کو روکنا ہے نا آپ نے، تو وزیر اعلیٰ کر لیں جی، وزیر اعلیٰ کو استثناء ہوگا، سابق وزیر اعلیٰ کو بھی ہوگا، آپ کو بھی مل جائے گا، بزدار صاحب کو مل جائے گا۔ ہاں قیامت کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا ناظرین، 27ویں ترمیم سینٹ میں منظور ہو چکی ہے اور آگے قومی اسمبلی میں بھی ہو جائے گی، ہر جگہ سے منظور ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں جی وہ پوسٹ ترمیم سنیریو پر باتیں ہونے لگی ہیں۔ ایک موقف تو یہ آیا ہے سامنے کہ جی ان ترامیم کا واحد مقصد جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، مگر ایک موقف اس کے بالکل الٹ ہے جس کا شہر اقتدار میں بھی ذکر ہو رہا ہے۔ معروف صحافی نجم سیٹھی صاحب نے اس کا برملا اظہار بھی کر دیا۔ انہوں نے 27ویں ترمیم کے بعد کا ایک حیران کن منظر پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے حکمرانوں نے اپنے آپ کو پوری طرح آئینی کور دے دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی طرف بڑھنے والے ہر خطرے کا رخ جو ہے وہ آئین کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ حکمران یہی چاہتے تھے کہ کل کلاں ان کی حکومت نہ رہی تو وہ بھی کسی قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ یہ منزل انہوں نے 27ویں ترمیم کے ذریعے حاصل کر لی ہے، اور اب عمران خان سے فیصلہ کن مذاکرات شروع ہوں گے جس میں ان کی رہائی، جیل سے رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ نجم سیٹھی کے مطابق اب عمران خان رہا ہو کر حکومت میں بھی آ جائیں گے تو وہ اس ترمیم کو ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ الیکشن میں انہیں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کرنے دی جائے گی۔ اور شہر اقتدار میں نجم سیٹھی کے اس تجزیے پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، لیکن ناظرین میں نے سوچا کہ اس میں اپنی دانست کے مطابق میں بھی کچھ عرض کر دوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ مجھے نجم سیٹھی صاحب کے اس تجزیے سے جزوی نہیں کلی اختلاف ہے، کیونکہ یہ تجزیہ اس مفروضے کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ عمران خان اس نظام کے تابع رہ کر دوبارہ اقتدار میں آئے گا۔ میرے خیال میں یہ زاویہ نگاہ ہی درست نہیں ہے، یہ معاملات کو دیکھنے کا یہ اینگل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس نظام کو قبول کرنا ہوتا تو 3 سال سے عمران خان ہر ڈیل کیوں ٹھکراتا؟ عمران خان ناظرین جب بھی آئے گا، اور گمان غالب ہے کہ وہ آئے گا، پوری قوم سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ وہ آئے گا، 99.9% لوگوں کا جواب یہی ہے کہ وہ ایک بار ضرور آئے گا۔ اور ناظرین عمران خان جب بھی آئے گا وہ اس نظام کو شکست دے کر ہی آئے گا۔ عمران خان کی واپسی اس نظام کے کندھے پر سوار ہو کر نہیں، عوامی طاقت کے ذریعے ہوگی۔ وہ جب آئے گا تو کہتے ہیں نا جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، وہ جب آئے گا تو کاغذ پر لکھی یہ ترامیم اٹھا کر
سب گندے نالے میں پھینک دے گا. ہاں 27ویں ترمیم نے ایک بات بھرپور انداز میں ثابت کر دی ہے کہ صرف عوام ہی نہیں، اقتدار میں بٹھائے گئے ہر مورے کو بھی اس بات کا پختہ یقین ہے کہ عمران خان کی واپسی، جیسے میں نے عرض کیا، وہ ضرور ہوگی. اچھا ناظرین، اب سارا کچھ تو کر کے دیکھ لیا تحریک انصاف کے خلاف، مگر کسی جگہ یہ احساس بہت گہرا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا اب ناممکن ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے. غور کریں، ایک پوری سیریز ہے. پہلے 250 سے زیادہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، پارٹی توڑ دی گئی، این الیکشن سے پہلے بلے کا نشان چھین لیا گیا، پھر عدت جیسے مقدمات بنائے گئے، الیکشن کمشنر کو ساتھ ملایا جس نے مینڈیٹ سارا بدل کے رکھ دیا، جیتے ہوئے ہار گئے، فارم 47 45 ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. شکست خوردہ ٹولے کو، اور ایسی بری طرح شکست کھانے والے ٹولے کو اقتدار پہ لا بٹھایا گیا. مسلسل 2 سال سے رولز آف گیم جو ہے وہ دن رات تبدیل کیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی شرم ہے کہ نہیں آ رہی، نہ اپنی جیت کا یقین ہو رہا ہے ان لوگوں کو. اور اقتدار کے ایوانوں میں خوف کے سائے جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی دڑکا لگا ہوا ہے کہ جی اڈیالے والا انہیں نہیں چھوڑے گا. کبھی کبھی لگتا ہے کہ عمران خان کی واپسی کا سب سے زیادہ یقین جو ہے وہ اس مینڈیٹ چور حکومت کو ہے. اس خوف میں ایک کے بعد ایک ترمیم کی جا رہی ہے، جیسے جیسے خوف بڑھتا جائے گا ترامیم آتی جائیں گی. اس لیے 27ویں ترمیم کو کہتے ہیں جی حرف آخر نہ سمجھا جائے. آپ نے چھینا جھپٹی کی کوئی 2/3 سے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، مان لیا، اپنے گرد ایک حفاظتی باڑ کھڑی کر دی، لوہے کی بنی فصیلیں کھڑی کر لی ہیں. مگر ناظرین، ایک حقیقت کو ہم سب فراموش کر رہے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ جب بھی آئے گا وہ حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا، وہ 3/4 کیا اس سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ آئے گا. تو وہ کیا ان آئینی یہ جو آپ نے ترامیم کی ہیں وہ یہ ساروں کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکے گا. وہ اس طرح آئے گا کہ جی مجھے 2 ووٹ یہاں کے چاہیے، ایک آدھا ووٹ وہ دے دے، 2 MN ادھر سے توڑ لو، ایک فلاں سے آ جائے گا، وہ پھر یہ شرطیں میری منظور کر لو، تو وہ اس طرح کا ایک ٹوٹا پجائے جائے الیکشن کروا. نہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان آئے گا تو گج وج کے آئے گا، وہ اس نظام کو روند کے آئے گا. پھر یہ آئینی ترامیم کیسے بچا پائیں گی؟ کسی کو کیسے؟ آپ خود سوچیں. کیا ہم یہ پاگل پن کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ابھی اس کا پہلا نتیجہ جو ناظرین جو سامنے آیا ہے ان ترامیم کا، کہ اپنے آسان خطا کر بیٹھے، اپنے ہوش گوا بیٹھے ہیں یہ دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ابھی ان کی میں قومی اسمبلی میں تقریر سن رہا تھا جو اس ترمیم کے ہارڈلی میرے خیال 10-15 منٹ کے بعد ہی ہوئی ہے. لگتا تھا جیسے کوئی مطلب اللہ معاف کرے کوئی ذہنی معذور جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. کسی ایک جملے میں ربط نہیں تھا، کسی ایک جملے میں، کسی ایک لفظ میں معنی نام کی چیز نہیں تھی. عجیب و غریب انداز میں مطلب ادھر غصے میں بول رہے ہیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، ہونٹ کانپ رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں PTI کے بینچوں کی طرف دیکھ کے. عجیب و غریب سا رویہ تھا. اب کوئی بات نہیں بن رہی تھی ان سے، کوئی دلیل تو ہے نہیں نا. کیا دلیل دیتے راجہ پرویز اشرف صاحب؟ کیا دلیل دیتے؟ وہ دھمکیاں آپ پر مزید سختی کی جانی چاہیے، آپ ملک دشمن ہیں، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، پتہ نہیں کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے بار بار. میں نے 40 دفعہ انہوں نے اپنی تقریر میں پوچھا، 10 منٹ کی تقریر میں PTI والوں سے، آپ کے پلے ہے کیا؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ یار خدا کا نام لو، آپ کے پاس ہے کیا؟ وہ ہندوستانی فلم کا ڈائلاگ آگے سے کوئی جواب دیتا، آپ کے پاس میرے پاس ماں ہے. بھئی وہ آگے سے جواب دیتے تھے PTI والے کہ ہمارے پاس جناب 90% عوام کی حمایت ہمارے پاس. پھر آپ کے پلے کیا رہ جاتا؟ وہی پوچھتے کہ آپ کے پلے کیا ہے؟ ایک چھتری، طاقت کی ایک چھتری، بس ایک ٹس، ایک نس ٹس سے پھنس گئی توڑے کل کی ہے. دس از اے بیسک کوشچن. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں PTI والوں سے. پھر آپ آخر میں کچھ آپ سے بات نہیں بن رہی تھی، آپ کو سختی کرنے چاہیے، آپ پر یہ کرنا چاہیے، آپ کو ڈنڈے مارنے چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی آپ سے کسی نے پوچھا ہے؟ آپ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ پوری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس بات کو بتانے والے کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے؟ یا ریفرینڈم میں ہو رہا ہے جس میں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے؟ استغفر اللہ. اب وہ یعنی پوری قوم کو اب فیس تو کرنا پڑے گا نا، 27ویں ترمیم کو بچانا تو پڑے گا نا، اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. وہ پہلا جو اس کا نتیجہ ہے وہ قومی اسمبلی میں نے دیکھ لیا.
پھر ناظرین اب یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا سردی کے آغاز پر پرانے لحافوں کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے آئندہ استعمال سے پہلے ان کی ایک تو نمی کو دور کیا جا سکے اور ان پر جو پرانے لحافوں میں موجود جراثیم وغیرہ کا جو خاتمہ ہے وہ کیا جا سکے، سیاست میں بھی کچھ ایسے ہی کردار ہوتے ہیں جن کی کسی خاص موقع پہ یاد آتی ہے. جیسے کسی بھی ترمیم سے پہلے سیاسی رہنما بزرگ سیاستدان ہمارے جو چودھری شجاعت صاحب، ان کی صحت کا احوال پوچھنے کے لیے جو ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں سرکاری لوگ جنہوں نے بل منظور کروانا، اور اس بیمار پرسی کا واحد مقصد جو ہے وہ کاف لیگ کے 2-3 ووٹ ہیں وہ لینا ہوتا ہے. اور اسی صف میں اب ہمارے ایک اور بڑے سیاستدان شامل ہو گئے. یقین نہیں آتا لیکن حقیقت ہے کہ قائد محترم، قائد انقلاب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے جن کی پارلیمنٹ میں رونمائی اب صرف ترامیم کے موقع پہ ہوتی ہے. آخری بار میاں نواز شریف نے 26ویں ترمیم کے موقع پہ پارلیمنٹ میں قدم رنجہ فرمایا تھا، اور وہ بھی کیا ایک یادگار دن تھا کہ قائد محترم دن 1:30 بجے کے قریب قومی اسمبلی میں تشریف لائے اور رات 1 بجے تک ترمیم کی منظوری تک انہیں ایوان سے باہر نہیں جانے دیا گیا تھا. یقیناً 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بار پھر پارلیمنٹ میں رونق افروز ہوں گے یا نہیں، اور 27ویں ترمیم کی تمام 49 شقوں کی منظوری تک ایوان میں موجود رہیں گے یا نہیں. اور 3 بار کے وزیر اعظم کی اس حالت پہ مجھے تو ترس آتا ہے، جسے چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کے وعدے پر لندن سے لایا گیا تھا اور یہاں سیاسی عبرت کا شاہکار بنا دیا گیا. اچھا ناظرین، 27ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہوئے بلاول بھٹو نے بھی کیا کہا ہے. میں نے بتایا نا کہ کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو اس ترمیم پر مبارک ہو. کس گل دی بھائی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جی اس میں آئینی عدالت کے قیام کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا. واہ، انہوں نے کہا جی آئینی عدالت بن گئی ہے، یہ تو ہمارا خواب تھا. اس پر مطلب مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور بے نظیر بھٹو کے فرزند بلاول بھٹو صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے، آپ نے تو پھر وہ کام کر دیا جن کا خیال نہ آپ کے نانا کو آیا اور نہ آپ کی والدہ محترمہ کو آیا کہ وہ یہ کارنامہ سر انجام دے دیتے، آئینی عدالت کے قیام والا. یعنی دیکھا جائے تو بلاول اپنے پرکھوں کی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن اپنے پرکھوں کو وہ تانے دے رہے ہیں کہ پھر آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. لوگ تو پوچھیں گے نا کہ بھٹو صاحب نے پھر یہ آئینی عدالت کیوں نہیں بنائی تھی، پھر یہ آپ کی والدہ محترمہ نے کیوں نہیں آئینی عدالت بنائی تھی. اگر اتنی ضروری تھی، اگر اس کے بغیر ملک ہی نہیں چل رہا تو ان دونوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. فخر ایشیا اور دختر مشرق اختیار اور اقتدار ملنے کے باوجود اگر آئینی عدالت نہیں انہوں نے بنائی تو وہ تو پھر مجرم ہوئی نا. اب یہ کام ان کے ہونہار فرزند بلاول بھٹو صاحب کو کرنا پڑا ہے تو وہ تو پھر اپنے نانا اور اپنی والدہ کو آگے نکل گئے، ان سے بہت آگے نکل گئے. بلاول نے آج اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ جی آئینی عدالت میں تمام صوبوں کے ججز کی تعداد برابر ہوگی. پوچھنا مجھے یہ ہے آپ سے کہ آئینی عدالت کے ججز جو ہیں وہ فیصلے قانون اور انصاف کے مطابق کریں گے یا علاقائی تعصب کی بنیاد پہ کریں گے؟ ترمیم کی منظوری کے بعد بلاول اس اہم نقطے پر روشنی ڈال دیتے تو ان کے ساتھ قوم کا بھی بھلا ہو جاتا. اچھا ناظرین، ابھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ دہلی کے لال قلعے کے باہر دھماکہ جو ہے وہ کار بم دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد آگ لگی ہے. اب لوگ یہ سوال کرنا شروع ہو گئے فوری اگلے لمحے کہ کیا یہ کسی نئے اور لمبے ڈرامے کا پریمبل تو نہیں ہے. اور اس سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا دھماکہ ہوگا، کتنا بڑا کلیم کیا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان پر کس طرح دباؤ. اگر یہ بڑا ہوا تو اس کا دباؤ جو ہے، اس کا الزام جو ہے وہ تو پاکستان پہ لگنا ہے. انہوں نے لگانا ہی لگانا ہے، جو مرضی کر لو. اس کے بعد پھر آگے آگے کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین، آخر میں اعجاز کنور راجہ صاحب کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جما کے رقص کیا تالیاں بجا لی ہیں، جما کے رقص کیا تالیاں بجا لی ہیں، ہنوز قہقہے کہے اپنے خوشی سے خالی ہیں. ابھی لبوں پہ سفر کی دعا نہیں آئی، ابھی لبوں پہ سفر کی دعا نہیں آئی، بھمر کو ناپ لیا کشتیاں بنا لی ہیں. اے سد راہ پہ خیمہ زنوں تمہارے لیے وفور عشق نے راہیں نئی نکالی ہیں. ہماری راہ میں لشکر بٹھا دیے اس نے، مگر یہ ریت کی دیواریں گرنے والی ہیں. تمام مہر بلب چیخنے لگے ہیں سنو، جنہوں نے صبر کی پابندیاں اٹھا لی ہیں. بپھرتی لہروں کے غیظ و غضب سے کیا ڈرنا، کنارے آب اگر بستیاں بسا لی ہیں.
کسی نے روک دیا در بدر بھٹکنے سے، ہم اپنے در پہ کھڑے ہیں مگر سوالی ہیں، ہم اپنے در پہ کھڑے ہیں مگر سوالی ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔